मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कल मैंने अपना एक क्लिप देखा। मेरा मकसद अपने आप को डिफाइन करना नहीं है, अपनी सफाइयाँ पेश करना नहीं है। हमको इतने ऊंचे तबके के नहीं है कि हम पे कोई इल्ज़ाम लगे तो हम सफाइयाँ करते रहें कि ये शो करने के लिए हम गलती नहीं हो सकते। मेरा मकसद एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नजरिए की इस्लाह करनी है। कल मैंने क्लिप देखा, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ ना, रीवो से उतरा, दो गार्ड छलांग मार के आगे आए, गेट खोला, हम बड़े स्टाइल से निकले और यूं यूं टक 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 करते हुए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। हैंडशेक, लोगों से अस्सलाम, ये फिर वाघा बॉर्डर पे परेड। तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, मेरी आदत है, कमेंट्स पढ़ना जरूरी है लोगों के। बेशक उनको रिप्लाई ना करूं मैं, लेकिन मैं पढ़ता हूं, अपने बयान पे भी कमेंट्स पढ़ता हूं मैं जब मौका मिलता है, पता तो चले कि इसका असर क्या हो रहा है पब्लिक पे। ज्यादातर यानी 75% लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे। ये देखो मुफ्तियों के हालात, ये लोगों को दुनिया की मोहब्बत से रोकते हैं, इनकी अपनी हरकतें देखो। सहाबा तो बहुत सादा जिंदगी गुजारा करते थे, इनकी अपनी हालत देखो। कहां से आता है इतना पैसा, ये गार्ड कहां से आए, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। दो चार लोगों के होते हैं ना तो दो चार मखनचू तो हर जगह होते हैं। 75% तकरीबन, मैंने पूरे गिने तो नहीं बैठ के, लेकिन एक अंदाजा लगा रहा हूं, 75 से 80% लोगों के कमेंट्स क्या थे, नेगेटिव। मैं जब हज पे गया तो एक साहब मुझसे मिले, मेरे बड़ा आशिक था, वो बयान सुना करता था, लेकिन मुझे छांव में ले गया, मुफ्ती साहब 2 मिनट आपसे पर्सनली बात करनी है। मीना में ना, छांव में। मैंने कहा चलो भाई। कह रहे मुझे आपसे बड़ी अकीदत मोहब्बत थी, लेकिन जब से आप पब्लिक में मशहूर हुए हैं, आपकी तो टून ही चेंज हो गई, ठाट बाटी आपके क्या हो गए। गोया वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें आपकी वो फटफटी सी एफएक्स भी याद है। कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कहना ये चाह रहे थे, वो फटफटी बाइकें भी हमें याद है। और अब आपकी ये ठाट। तो मुझे कहने लगा कि मुझे आपसे अकीदत खत्म हो गई है, साफ लफ्जों में। मैंने उनको कोई जवाब दिया नहीं, हर मौका जवाब का नहीं होता, हर दफा बात समझ में आती भी नहीं। मैं जवाब देता तो कहते अब अपनी गलती को क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अब हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब इतने सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, इतने सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, हमारी कौम का एक माजरत के साथ एक अलमिया है कि वो मनफी बहुत सोचती है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला भी निकालना चाहिए हम सबको मिलके। हर चीज में क्या कर रहे होते हैं, बोलो उल्टा। पहली बात तो ये जो शोबाजी वाला इल्जाम है कि मुफ्ती साहब शोबाजी कर रहे हैं, आपको किसने कहा कि मैं अपने साथ कैमरामैन लेकर गया हूं और कैमरामैन को कहा है कि जब मैं रीवो से उतरूं और मैं ठक ठक यूं करके जाऊं तो मेरी वीडियो बनाओ। ये तो ऑटोमेटिकली लोग कर रहे होते हैं। मैं जब वाघा बॉर्डर गया हूं, हमारा तो इरादा ही उस दिन बना है वाघा बॉर्डर जाने का, कोई इरादा नहीं था। अचानक चले गए तो वहां फौजियों ने इतना प्रोटोकॉल दिया कि भाई मुफ्ती साहब आए हुए, मुझे नीचे ले जा। मैं तो ऊपर जाके बैठा था, छुप के बैठना चाह रहा था, किसी को पता ना चले। पहले मैं आया हूं छप्पड़ में, ऊपर जाके बैठा तो फौजियों ने देखा भाई मुफ्ती तारिक मसूद आए हुए, उन्होंने कहा हम तो आपके बयान सुनते हैं, बड़े जबरदस्त, मुझे ले आए, पब्लिक में ले आए। फिर हमारे सारे साथियों को पीछे रख के मुझे आगे ले जाके बिठा दिया। अब वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं, फिर मुझे कहा कि नहीं आप वहां चलें, वो जो गार्ड खड़े हुए हैं ना बॉर्डर पे, उधर जाके आप एक सेल्फी लें। मैं वहां उनसे ये कहूंगा कि मैं नहीं ले सकता सेल्फी, तो बेकरामी नहीं हो जाएगी। कहेंगे हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको वहां गार्डों के साथ खड़ा कर रहे हैं, वो जो फौजी खड़े हुए हैं, आप सेल्फी ले रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं कहूं नहीं, मैं शो मारने नहीं आया यहाँ पे, ये मौका ये बात करने का नहीं है, ये उनको अप्रिशिएट करने का मौका है। आप बॉर्डर पे गए हो तो आप तो उनको की हौसला अफजाई करोगे ना। एक ने कहा इतने तकब्बुर से चल रहे यूं यूं करके, मैं बॉर्डर पे किस तरह से चलूं यार, बॉर्डर पे तवाज़ो के साथ चलूं, सर झुका के चलूं,
جو ہماری نیچرل چال ہے میں اسی چال سے چلا ہوں. میرا کوئی الگ سے نہ میں نے کندھے اوپر کیے نہ میں نے جو نارملی چلتا ہوں اسی اسپیڈ سے چلا ہوں میں. اتنی نیگیٹیوٹی یار, اتنی نیگیٹو. ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا الحمدللہ. میں وہاں جا کے جب بارڈر پہ کھڑا ہوا تو جی وہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, وہ تصویریں لے رہے ہیں, آفیسرز آ رہے ہیں, میجر کرنل آ رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یار ہماری علماء کی پاک آرمی میں یہ عزت. 75% لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, یہ دیکھو شو بازیوں میں لگے ہوئے. میں نے خود سے نہ کوئی تصویر لی وہاں پہ, نہ کسی کو میں نے کیمرہ پکڑایا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھک 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 جا رہا ہوں میری لوگ کر رہے ہیں یہ, اور لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں سے اپلوڈ کی ہیں. کچھ ہمارے چینل سے بھی ہو گئے, جب ہو ہی رہی ہیں تو ہم نے کہا چلا دو بھائی, تم بھی چلا دو, ساری دنیا نے تو اپلوڈ کر دی ہیں. تو پہلے یہ نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں کیوں آ رہی ہے کہ مفتی صاحب خود ہی یہ کام کروا رہے ہیں. ریوو سے اترنا چڑھنا ان سب چیزوں کی کوریج میں بولو نہیں کر رہا ہوتا, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جو میں اپنے دل کی حالت جانتا ہوں, مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. وہاں بہت سے کیمرہ مین کو میں نے روکا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا نعرہ لگائیں, اس کو میں نے ڈانٹ کے خاموش کہہ رہا چپ کر کے بیٹھ جا, مجھے آرام سے پریڈ دیکھنے دے. وہ اپنے چکر میں تھا کہ کلپ بنے گا تو مارکیٹ میں وائرل ہوگا. ہم تو تمیز سے جا کے بیٹھ گئے, نہ ہمارا کوئی نیت شو مارنے کی نہ تصویر بنانے کی. ہم تو گئے, ہم نے ذرا, مجھے تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے جب یہ اس طرح کے پریڈ وریڈ ہو رہی ہوتی ہے, جوش ملتا ہے نا اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ ریوو سے اتر کے 4 گارڈ آ رہے ہیں یا 3 آ رہے ہیں, وہ ٹھک ٹھک ٹھک. گارڈ کیا کرے گا اگر ہے, بلکہ اس سے پہلے کا اسٹیپ ریوو. اگر میں نے سیفٹی کے لیے گارڈ رکھنے ہیں تو میں ایف ایکس میں رکھ سکتا ہوں, مجھے بتاؤ, بولو نا. یہ موٹر سائیکل پہ رکھ سکتا ہوں میں, ایک بائک آگے پھٹپٹی سی اور 4 موٹر سائیکلیں پیچھے, تو وہ اپنی حفاظت کریں گے, میری حفاظت کریں گے. کامن سینس کوئی, یعنی اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا تو سوچ لینا آدمی کہ میں کیا بول رہا ہوں. جب گارڈ رکھنے ہیں تو گارڈوں کا اسٹائل یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اسٹائل اب تک اس کائنات میں وجود میں نہیں آیا. اور رہا مسئلہ گارڈ رکھے کیوں ہیں, یہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے ان لوگوں کا. اللہ پہ آپ لوگوں کا توکل اگر بہت ہے تو اپنی دکان پہ اتنے موٹے موٹے تالے کیوں ڈالتے ہو, گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کتنے علماء شہید ہو گئے, ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہادت سے ڈر لگتا ہے ان کو. شہادت سے الحمدللہ کسی بھی مسلمان کو ڈر نہیں لگتا, لیکن شہادت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو. آپ کی حماقتوں سے جب آپ کو شہادت ملتی ہے تو اس پہ آخرت میں آپ کو پکڑ ہوگی. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارڈ رکھے ہیں. یہ توکل تو جو آپ جس قسم کا توکل کر رہے ہو, یہ توکل تو ہمارے نبی نے ڈیفائن نہیں کیا. ساری زندگی ہمارے نبی نے گارڈ رکھے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ہاں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لازمی بچائے گا, اب آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, اس کے بعد آپ نے گارڈ ہٹائے ہیں. تو نبی کے لیے تو ایسی آیتیں نازل ہو گئی تھی, ہمارے لیے ایسی کوئی آیت نازل بولو نہیں ہوئی. قرآن میں اگر لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 15ویں صدی میں ایک مولوی ہوگا جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو میں فوراً ہٹا دیتا. بھائی خامخواہ کی تنخواہ جا رہی ہے بلا وجہ یار. کتنے علماء شہید ہو گئے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟ صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا رسی سے باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور اپنی دنیا میں سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. بیمار ہوتے ہیں علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے, یہ نہیں کہتے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کووڈ میں 25 ٹیکے جا کے ٹھکوا دیے لوگوں نے, ماسک لے کے گھوم رہے, کچھ تو وہم سے ہی مر گئے. تو توکل کی یہ ڈیفینیشن کہ آپ حفاظت چھوڑ دیں, یہ کہیں بھی قرآن و حدیث کو, یہ بدعت ہے. اگر میں جو بدعت کی کو ڈیفائن کر رہا تھا نا, کچھ چیزیں بہت ساری بدعت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو بدعت نہیں سمجھ رہے ہوتے. کتنے علماء شہید ہو گئے. مولانا عادل رحمت اللہ علیہ, کتنا ان کو سمجھایا گیا تھا حضرت گارڈ رکھیں, آپ کی جو تقریریں ہیں اس میں لوگ آپ کو شہید کریں گے. لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا جی موت تو ایک دن آنی ہے, شہید ہو گئے. موت تو یقیناً ایک دن آنی ہے, ہمیں کیا پتا کب آنی ہے, ہم تو حفاظت کریں گے نا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کل مرنا ہی ہے پھر میں ساری حفاظت ہٹا دوں گا. مجھے کیا پتا یار میں نے کل مرنا ہے کہ 20 سال بعد مرنا ہے.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ اجر ملتا ہے. آپ نے تمام حفاظتی انتظامات کیے, پھر بھی اللہ نے آپ کی موت لکھ دی, اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا شہادت کا. آپ اپنی حماقتوں سے جب مریں گے تو پھر اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ گارڈ میں نے نہیں رکھے, یہ مجھ پر مسلط کیے گئے ہیں. ہم تو اسی حماقت والی ٹریک پہ چل رہے تھے اب تک کہ میرے کوئی گارڈ نہیں رکھنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں حماقت کر رہا تھا میں. یہ تو ہمارے پاس چاہنے والوں نے کیا کیا ہے, زبردستی مسلط کیا کہ تمہارے باپ کو بھی رکھنے پڑیں گے, اور یہ صحیح کیا انہوں نے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اس کے مشورے کی وجہ سے اس پر کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا. دیکھو آپ کے ابا بیمار ہیں, یا بیوی کی مثال دیتا ہوں زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ کو اس سے بڑی محبت ہے, وہ دوا نہیں کھا رہی, وہ ملیریا کے پورا کورس مکمل نہیں کر رہی. اس کو لویریا ہوا تھا تو آپ سے شادی ہوئی, اب ملیریا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ملیریا سے ملتی جلتی بیماری ہے لویریا. آج کل یونیورسٹی میں بہت چل رہا ہے نا یہ لویریا. ایک ہوتا ہے لو, یہ برا نہیں ہے, ایک ہے لویریا, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. لیکن اس کو آپ سے لویریا ہوا تھا, آپ کو بھی اس سے لویریا ہوا, شادی ہو گئی, تو شادی ہوتے ہی لویریا تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, ختم, اور لو میں تبدیل ہو جاتا ہے. لو رہتا ہے, لویریا ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ہو گیا ملیریا, خطرناک ملیریا, وائٹ سیل گر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کے 5 انجیکشن ہیں, کورس مکمل کر لو. بیگم کہہ رہی نہیں, ایکچولی مجھے کسی حکیم نے مشورہ دیا, فلانے نے مشورہ دیا. آپ کو اگر محبت ہوگی نا, آپ زبردستی ٹیکے ٹھوک دو گے جا کے. آپ بولو گے بیگم میں تجھے مرتا ہوا بولو نہیں دیکھ سکتا. بیگم چیخے گی, چلائے گی, گالیاں دے گی, آپ بولو گے جو مرضی کرنا ہے تو نے کر لے, میں تجھے مرتا نہیں دیکھا. ہیں ایسے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس طرح کے آدمی. لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو وہ زبردستی علاج کرے گا, وہ بہانے سے کر دے گا, کسی بہانے سے کہے گا یہ ملیریا کا نہیں ہے, یہ تو طاقت کا انجیکشن ہے, کچھ بھی کرے گا. لیکن وہ علاج, وہ کہے گا بھائی میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا, تو اگر حماقت کر رہی ہے تو میں تیری حماقت کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. یہی کرے گا نا اگر محبت ہوگی. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو بیگم کہے گی نہیں مجھے ٹیکا نہیں لگوانا. آدمی کہے گا چلو خود ہی مر رہی ہے تو جانے, چلو مرے گی. تو پھر سسرال والے پوچھیں گے ہماری بیٹی کیوں مر گئی, تو کہنا بھائی میں نے تو نہیں ماری, اپنی شوق سے اس کو, میں نے تو ایکچولی اس کو سمجھایا تھا, ڈاکٹروں نے کہا ملیریا کے 5 ٹیکے لگتے ہیں, 5 ہے پتہ نہیں 4 ہیں, ڈاکٹر بھول گیا, تو یہ پابندی سے لگیں گے تو ٹھیک ہوگی. میں نے تو دیکھیں ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے احتیاطاً میں نے سیو کر لی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگوانے تاکہ کل مجھ پہ الزام نہ لگائیں. تو آپ عقلی لحاظ سے تو مطمئن کر دو گے سسرال کو, کیس بھی نہیں بنے گا آپ کے خلاف, لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. آپ کہو گے یار اس کی حماقت میں نے اس کو مرنے کیوں دی. آپ کا بچہ اگر تالاب میں چھلانگ لگا دے خودکشی کے لیے, پھر بھی بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ یہ تھوڑی کہتے ہو کہ خود ہی مرا ہے, خود ہی چھلانگ لگائی ہے. تو جن کو علماء سے محبت ہوتی ہے نا, تو جو علماء کہتے ہیں ہمیں گارڈ نہیں رکھنے, وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت آپ کی اس بارے میں سننی نہیں ہے, آپ کے باپ کو بھی گارڈ رکھنے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جن لوگوں نے مجھ پہ مسلط کیے, یہ مسلط کیے ہیں, میں نے منع کرتا رہا, پھر آ گئے ایک دن 4 آدمی آ کے بیٹھ گئے کہ یہ آپ کے گارڈ ہیں. میں نے کہا میں آلو پیاز ٹماٹر لینے جا رہا ہوں, میں بھنڈی لینے جا رہا ہوں, میرے ساتھ 4 گارڈ بھنڈی لے کر آئیں گے کیا؟ میں کبھی بکری کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں, اب بھی ایسا ہوتا ہے, بکری چرانے لے کے جا رہا ہوں, 3-4 گارڈ گھوم رہے ہیں, اور مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بکری سمجھتی ہے یہ مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, حقیقت ہے وہ سمجھتی ہے میری حفاظت کے لیے. بکریاں بھی خوش ہیں مجھ سے. میں نے کہا یار میں تو دیسی اسٹائل میں رہنے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا بھائی دیسی ہو یا ولایتی ہو, جان کی حفاظت سب سے بولو پہلے. کچھ چاہنے والوں نے مسلط کی ہیں. فری پھوکٹ کے مشورے تو ہر آدمی دے دیتا ہے. بھائی فری پھوکٹ کے مشورہ آپ کو یہ آدمی آ کے دے آپ 8 گارڈ رکھیں, ہمیں آپ سے بہت محبت ہے مفتی صاحب آپ 16 گارڈ رکھیں. کہتے اس محبت کا پتہ جب چلے گا جب کم از کم 1 کی تنخواہ آپ اپنے ذمہ دو. کیا خیال؟ پھر ہی ہوا ایسے کیا ہوتا ہے؟ تو گارڈ رکھنا بھی ضروری ہے, اور گارڈ کے پھر گاڑی بھی گارڈ کے حساب سے ہوگی. پھر ہم جب نیچے اتریں گے تو کیسے اتریں آپ بتا دیں. یہ والا اسٹائل نہ ہو تو کیا یوں خرامہ تواضع سے اتریں. جو ہماری نیچرل اسٹائل ہے اسی اسٹائل میں ہم رشتے بھی لینے گئے ہیں.
جب میں رشتوں کے لیے گیا ہوں میرا یہی اسٹائل ہے, جب میں اسکول جاتا تھا اس وقت بھی میرا چلنے کا یہی اسٹائل تھا, واگا بارڈر پہ گیا وہی نیچر سے ہٹیں گے تو وہ تکلف ہوگا, وہ شو بازی ہوگی. تو کیسے آپ کسی آدمی کو بدگمان, میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم دودھ کے دھلے میں ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یار کوئی اعتراض کرو تو کوئی معقول اعتراض کرو نا, ہم سنیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں, خامخواہ کی باتیں پھینکتے رہنا. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھاٹ باٹ اگر ہیں, بالفرض آپ نے گاڑی سے اندازہ لگا لیا کہ مفتی صاحب کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں, یہ آپ نے اندازہ کیسے لگایا گاڑی دیکھ کے؟ جس آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو وہ بھی کسی ضرورت سے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی اس کے ٹھاٹ باٹ بہت اعلیٰ ہوں گے؟ یہ کہاں سے فرض کر لیا آپ نے؟ اور اگر ہیں بھی تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ شریعت نے کب کہا کہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دو؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ ایسے نہیں تھے, آپ کو کس نے کہا ایسے نہیں تھے صحابہ؟ جو صحابہ میں جو غریب تھے وہ مساکین کی طرح رہتے تھے, جو مالدار تھے وہ کس طرح رہتے تھے؟ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے تھے, ان کے ٹھاٹ باٹ نرالے تھے. حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیوند ہوتے تھے اس لیے کہ مسکین تھے, غریب تھے. ہر صحابی کے کپڑے پہ پیوند بولو نہیں ہوتے تھے. نبی نے ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ بال اور پھٹے سے کپڑے, آپ نے فرمایا تم تو مالدار ہو, کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حلیے کو درست کرو؟ ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اللہ چاہتے یہ مال اس کے لباس اور پوشاک میں نظر آئے. تو یہ جو معیار آج لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کے کہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں, دنیا پرست وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. ریبو جب دل میں گھسے گی تو پھر یہ برا ہے. جو صحیح عالم ہوگا نا اللہ سے محبت کرنے والا, ان کے دلوں میں ان چیزوں کی 2% کی حیثیت بولو نہیں ہوتی. اور ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو یہ چیزیں چھوڑ کر آئے تھے. میں تو جو چیزیں چھوڑ کر 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا, بس وہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا دنیا کی, اور اللہ نے تینوں ہی چیزیں دی ہیں مجھے. اور حالات لوگ کہیں گے آپ دم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے, دم کریں, آپ قرآن خوانی کرتے ہیں ہمارے گھر میں, رشتہ نہیں دیتے لوگ. یہ الزام ہم پہ لگا تھا کہ رشتہ نہیں ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ سفر نہیں کر سکوں گا میں دنیا میں کہیں بھی, کیونکہ میں جہاں پہلے جاب کرتا تھا, اپرینٹسشپ کر رہا تھا, وہاں میں گیا اس لیے کہ پوری دنیا کا, پاکستان نیوی سے متعلق وہ ادارہ تھا. میرے والد صاحب نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا, چین اور آسٹریلیا کے علاوہ کوئی دنیا کا کنٹری ایسا نہیں تھا جہاں ہمارے والد صاحب گئے نہ ہو. میرا بھی ارادہ تھا دنیا دیکھوں گا میں. جب مولوی بنے تو ہمیں الزام لگا کہ ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک ٹریولنگ نہیں ہوگی. میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ٹریولنگ بولو نہیں کر سکیں. میرا بھی یہ خیال تھا ہمیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, یہ کشتیاں جلا کے آتے ہیں, نہیں ہوئی ٹریولنگ تو ویسے ہی مر جانا ہے, دین کی خدمت اللہ کام لے لے. تیسرا الزام یہ تھا کہ روکھڑا نہیں کما سکتے, کھاؤ گے کہاں سے؟ مولوی کی ڈگری کی پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ جامعۃ الرشید والوں پر احسان کرے, انہوں نے اس ڈگری کو کافی ویلیویبل بنا دیا ہے الحمدللہ. تو پیسہ نہیں ملے گا جب کوئی ڈگری نہیں ہوگی, جاب نہیں ملے گی. مسجدوں میں امامت کی میں جب یہاں آیا 4,500 تنخواہ تھی میری, اور نارمل مسجدوں میں یہی ہوتا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ نہیں آئے گا, روکڑا نہیں ہوگا. پیسہ مطلب کھاؤ گے کہاں سے؟ بڑا سوال یہ تھا. کھانے کو نہیں ملے گا تو زندگی بھر چندے مانگو گے گزارے کے لیے. یہ 3 الزامات ہمارے اوپر لگے تھے اور ہم نے ان تینوں کو برداشت کیا تھا. آتے وقت ہمیں نہ نیت تھی کہ یہ 3 چیزیں ہمیں ملیں, اور نہ یہ توقع تھی کہ ہمیں ملیں گی. ہمیں یہ تھا کہ اب زندگی بھر کے لیے یہ 3 قربانیاں اللہ نے ہم سے لے لی ہیں. نہ کبھی دنیا میں سفر ہوگا جو میرا بڑا شوق تھا, نہ میں شادیاں ڈھنگ سے کر سکوں گا, ایک بھی بمشکل ہوگی, ایک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. نمبر 3, کھانے کو روٹی بولو نہیں ملی. یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو علماء پہ طنز کرتے ہیں نا, ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اتنی بیویوں کو کہاں سے کھلا رہے, اتنی شادیاں کیسے ہو گئیں. بعض دفعہ انسان جو چیز چھوڑتا ہے اللہ وہی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں, لیکن آپ کو بتانے کے لیے, علماء کے دفاع کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے دفاع کے لیے نہیں یہ بات کر رہا. وہ تینوں چیزیں اللہ نے دی. کھانے کا تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے پناہ مانگ رہے ہیں خدا کے لیے, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ہم, مت کھلاؤ.
ابھی کل کسی نے دعوت کی ہے تو میں نے ان کو جو بدماشی سے جواب دیا ہے، میں نے کہا بیان ہوگا، بیان کے بعد کھانا نہیں ہوگا، ایسی کی تیسی اس طرح جواب دیا میں نے. کچھ چپک جاتے ہیں بھی بیان کے بعد کھانا ہوگا، کھانا ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا، کھلا کے دکھاؤ. تنگ آ گیا نا آدمی. یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت. چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے. اور یہ چندوں کی روزی نہیں ہے، یہ جو ریوو ہے چندوں کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، وہ تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا، وہ مزیدار ہے. دوسرا ٹریولنگ، سفر. اتنے ملکوں سے انویٹیشن آ رہی ہے، آپ امریکہ آ جاؤ، آپ لندن آ جاؤ، آپ آسٹریلیا آ جاؤ، آپ ساؤتھ افریقہ آ جاؤ، آپ زیمبیا آ جاؤ، آپ تنزانیہ آ جاؤ، آپ ازبکستان آ جاؤ، آپ ترکی آ جاؤ، آپ فلانے آ جاؤ، آپ ڈمکانے جگہ آ جاؤ، آپ یورپ آ جاؤ. میں اٹلی سے بلا رہا ہوں، میں جرمنی سے بلا رہا ہوں، میں ڈنمارک سے بلا رہا ہوں. سب ناروے کا تو چکر لگا لو، کبھی ہمارے ساتھ بھی چائے پی لو بیٹھ کے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس. یہ وہ کنٹری ہیں جن کا ہم نے کبھی خواب بھی، اتنا تو میں نیوی میں جاتا تو شاید ٹریولنگ نہیں کرتا. اور اتنی عزت کے ساتھ جو ہماری اوقات نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمارے باطن کو اللہ جانتا ہے. یہ تو ظاہری حلیہ علماء والا ہے تو عزت مل رہی ہے. میں جب ہانگ کانگ گیا تو میں نے وہاں سوچا کہ یار ہم نے تو سوچا تھا ملا کی دوڑ مسجد تک کبھی جائیں گے ہی نہیں. آج ہانگ کانگ آ گئے جہاں کا کبھی تصور بھی، اور ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ استقبال کر رہے ہیں. پھر جب وہ ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہے ہیں، پھر جب نیچے لوگ لکھتے ہیں نا کہ مولویوں کو شو مارنے کا شوق ہے، پھر میرے ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے، تم بھی اپنے 2 بچے مولوی بنا دو، تمہیں بھی یہ پروٹوکول مل جائے گا. تمہیں پتا ہے کہ نہیں ملے گا، ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ نہیں ملے گا. نا کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اس لیے ہم مولوی بنے. اب اللہ دے تو دے دے، لیکن اس پروٹوکول کی ہمارے دل میں وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اصل کیا ہے؟ آخرت. قارون کو جتنا پروٹوکول ملا تھا ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. آخرت محفوظ ہے تو پھر یہ پروٹوکول اچھا ہے. آخرت محفوظ نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. یہ مستحضر رہتا ہے الحمدللہ میں، کیونکہ مجھے دنیا دیکھنے کا، بولو، رہنے کا شوق نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ کہیں بھی جاتا ہوں جلدی بھاگ کے واپس آتا ہوں، اسٹے نہیں کرتا. لیکن دیکھے تو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے، مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. آسٹریلیا کے جنگل میں کون سا ایسا جانور ہے جو یہاں نہیں ہے؟ وہاں کون سا ایسا کلچر ہے؟ آسٹریلیا میں کیا ہے؟ میں گیا نا، سب سے پہلے میں نے صفائی دیکھی، میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا بھائی ایسی صفائی تو ہم نے اس کائنات میں پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. اتنی صفائی، اتنی چوڑی چوڑی گلیاں، ایسے خوبصورت گھر، وینٹیلیشن کا ہر گھر میں انتظام، دھوپ کا، وٹامن ڈی کا، وٹامن اے کا، ہر جگہ. ان کے گوروں کی زندگی بڑی منظم چلتی ہے. ہمارے گلستان جوہر میں آؤ نہ کوئی فلیٹ کے اوپر فلیٹ چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک اور فلیٹ، ادھر سے یہ تو فلیٹ، چھوٹا سا کھانچا اس میں ایک اور فلیٹ بنایا ہوا ہے. اور اس میں ہمارا بیان سن کے بچوں کی سپیڈ بھی اسی طرح سے، ایک کمرے میں ایک کمبل میں 10 بچے. آپ نے ہمارا اسپیڈ والا بیان تو سنا ہے، ہمارا وینٹیلیشن والا آسٹریلیا والا بیان بھی تو سنو. جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بھی تو کوئی بڑی دیکھو. یہ تو کورونا سے ہی مار دیں گے ایک دوسرے کو. جگہ بھی تو دیکھو نا. جگہ اللہ نے بہت دی ہے، تھوڑا شہر سے باہر نکلو، ملے گی بڑی جگہ انشاءاللہ آپ کو. تو ٹریولنگ شروع، ٹریولنگ. تو یہ دوسری چیز بھی اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے الحمدللہ بولو دے دی. حالانکہ ہماری نہ نیت تھی نہ توقع تھی. تیسری چیز شادیاں، معذرت کے ساتھ. پاکستان میں بار بار دولہا بننے کا ریکارڈ اگر کسی نے قائم کیا ہے تو وہ مولوی ہے جس کو لوگ تانا دیتے تھے اسے کوئی اپنی بیٹی بولو نہیں دے. بہت دفعہ الحمدللہ یہ سعادت ہے الحمدللہ. وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کیا شرمانا. رشتوں کی الحمدللہ لین لگ جاتی ہے. ہم جیسے نالائق لوگ ہیں، کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن بس اللہ نے دکھا دیا ہوگا کہ لوگوں نے تانا کیوں دیا تجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، تانا کیوں دیا. تو بھائی آپ اپنا ہدف، میں تو نالائق آدمی ہوں، مجھے تو بہت ڈر بھی لگتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. اللہ کہے گا اچھا ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں ہے، بڑی شو مار رہا ہے. تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. جب تک ایک بڑے عالم سے ہم نے سنا، جب تک نجات نہیں ہو جاتی آخرت میں، اس وقت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا ہوں اچھا. ہمارے ہندوستان میں ایک عالم تھے، ان کا ٹیچر ہندو تھا. ان کا ٹیچر کون تھا؟ ہندو. تو
تو ہندو سے وہ پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہوں گے، واللہ عالم، مجھے بھی یاد نہیں رہا. تو وہ بڑی گاؤں کے لوگ بڑی استاذوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اپنے ہندو استاذ کی بڑی خدمت کرتے تھے نا، کہ میرا استاذ ہے تو جا کے بھینسوں کی اس کی صفائی کرنا اور وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے حساب کتاب. تو کسی نے کہا آپ مسلمان ہو کے ہندو کی اتنی عزت کر رہے ہو، اس کی گایوں کی صفائی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ میرے ٹیچر ہیں اس لیے. اس نے کہا آپ اس سے افضل ہو، آپ مسلمان ہو، یہ مشرک ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر میری موت ایمان پر ہی ہو گئی اور یہ کفر پر ہی مرا تو میں اس سے افضل ہوں، لیکن مجھے اب تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا اور میرا انجام. کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں موت سے پہلے بدل گئے، کفر پہ مرے، اور کتنے کافر ایسے موت سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. انہوں نے کہا مجھے انجام کے لحاظ سے ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے، یہ تو آخرت میں یقینی تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. بھائی ہمیں اپنے بارے میں کیا پتا ہم اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں نہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم تو شریعت کے احکام کو دیکھیں. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام جس کو صحیح کہے وہ صحیح ہے، اسلام جس کو غلط کہے وہ غلط. تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. جو کبیرہ گناہ سے بچتا ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ ریوو میں گھومے، چاہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے، چاہے وہ رکشے میں گھومے. ایک آدمی رکشے میں گھوم کے انٹیوں کو چھیڑتا ہے اور ایک لینڈ کروزر میں نظر کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ لینڈ کروزر والا دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی بولو اچھا. اور ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے، سارا دن صدائیں لگا رہا ہے، ننگے پاؤں گھوم رہا ہے، وہ بددیانتی سے ٹماٹر بیچتا ہے. جب گلی محلے میں انٹی گزرتی ہے اس کو نظروں کے ذریعے گھر تک پہنچا کے آتا ہے، سارے الٹے الٹے کام کر رہا ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی بولو برباد. اور ایک آدمی ملک کا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، بڑے وسائل دی اللہ نے، حکومت دی، لیکن پرہیزگار ہے. تو قرآن نبی کیا کہتے ہیں؟ 7 آدمی اللہ کے عرش میں ہوں گے، ان میں ایک وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، وہ صدر، وہ طاقتور جس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی. تو اس کو دنیا بھی دے دی اللہ نے اور بولو آخرت بھی دے دی. تو اللہ کی نظر میں اچھے برے ہونے کا کرائیٹیریا غربت، مالداری، ریوو، رکشہ، پٹ پٹی، چنچی نہیں ہے، ٹماٹر یا کروڑوں کا بزنس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کرائیٹیریا جو ہے عمل کیسا ہے آپ کا. حلال کماتے ہو تو آپ کروڑوں روپے کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حرام کماتے ہو تو ایک ٹماٹر میں بھی آپ نے ڈنڈی ماری نا، گلا سڑا نکال دیا. آنٹی آئی تھی ٹماٹر لینے کے لیے، اچھے اچھے دکھائے اور ڈنڈی مار کے 2 گلے ٹماٹر بھی ڈال دیے اس میں. تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے بھی اللہ کی نظر میں آپ اچھے بولو، سارے ڈانٹنا پڑتا ہے آپ لوگوں، اچھے نہیں ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سافٹ ویئر کو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اپڈیٹ کرے.